बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इकरा बुखारी सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। राय साकिब आपको खुशामदीद कहता है। और आज लाहौर का मौसम काफ़ी चेंज हुआ है। एक जब सुबह उठे हैं, ऑफिस के लिए निकले तो एट वंस ठंडी हवाएं, और जब बाहर निकले हैं बिल्कुल घर से तो एंटायरली वेदर चेंज। पहले फीलिंग आ रही थी ना, तो जब सुबह सुबह शॉवर लेके आई तो अभी लाहौर में तो अक्सर लोग गीजर भी बंद थे, लेकिन आज से हर घर का गीजर ऑन है। और अगर आपका नहीं ऑन तो लाहौर में और स्पेशली कोयटा में, आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कोयटा में आज हालात क्या है, लेकिन मौसम एंटायरली चेंज हो गया है। एक अच्छा मौसम, और अच्छे मौसम के बाद आज के शो का आगाज करते हैं अच्छी बात से। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि सबसे मजबूत रिश्ता एहसास और जज्बात का रिश्ता है। अगर हम अपने एहसास और जज्बात में लोगों से कम्युनिकेट करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें तो हमारे रिश्ते मजीद मजबूत हो सकते हैं। रिश्तों को मतलब मजबूत बनाने के लिए यही एक तरीका है कि उनसे प्यार, मोहब्बत, उल्फत के साथ, शाइस्तगी के साथ और उनका एहतराम करें। एहसास ज़िम्मेदारी जो है, सबसे बड़ी चीज़ एहसास ज़िम्मेदारी है साकिब की। हमें एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने रिश्तों का, इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई, और कोई भी हमारे साथ जो जुड़ता है इंसान, कोई भी रिश्ता होता है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। यही बात आपके आगे लेके चलूँगा। नाज़रीन, रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते। रिश्ते वो भी हैं, आपके दोस्ती भी एक रिश्ता है, आपके सोशल वैल्यूज़ जो है, सोशली कनेक्टेड जिन लोगों से हैं आप, वो भी आपके रिश्तेदार हैं। जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, को वर्कर्स, जिन लोगों को आप रोड पे चलते मिलते हैं, सबसे कोई ना कोई रिश्ता हमारा है। और उस रिश्ते की सिर्फ एक ही ज़रूरत है, और वो है थोड़ा सा एहसास, थोड़ी सी उल्फत। सबसे बढ़कर ये कि हमारा रिश्ता हमारे ऑडियंस के साथ बिल्कुल 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 हमारा जो हमें तो उनका बहुत एहसास है, और हम दुआ करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आपको भी हमारा एहसास यकीनन होगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, वेदर की मौसम की बात करेंगे और अब देखेंगे पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में मौसम जो है वो कैसा है। और सबसे पहले बात करेंगे बागों के शहर लाहौर की। तो लाहौर का जो मौसम है वो आज काफ़ी, जैसे बताया साकिब ने भी, कि ठंडा है, ठंड बढ़ गई है। तो महकमा मौसमियात का कहना है, आइए देखते हैं। तो कम से कम दर्जा हरारत 16 है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी काफ़ी ठंड बढ़ गई है। मिनिमम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है आज इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में तो रात बारिश भी होती रही है, वहाँ पे धरना भी दिए बैठे लोग, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन इस्लामाबाद की मौसम की भी बात करेंगे। अब बात करेंगे कराची की, कि कराची में मौसम कैसा है और कराची के शहरी कैसे एंजॉय करेंगे। तो सबसे जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 19, और सबसे ज़्यादा जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। नाज़रीन, हमने अक्सर देखा कि लाहौर और पेशावर के वेदर में काफ़ी फ्लक्चुएशन होती है, काफ़ी डिफरेंस होती है, लेकिन इकरा आज एक सा वेदर है लाहौर और पेशावर का। पेशावर में कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कोयटा वालों के लिए तो एक बड़ी ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर नहीं है, बहुत ठंड है। नहीं, मुझे तो लगता है अच्छी खबर है, क्योंकि मौसम को एंजॉय करना है, सर्दी को एंजॉय करें। कोयटा का वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। बारिश के बाद जो है सर्दी है वो इतनी बढ़ गई है कि कम से कम दर्जा हरारत बताया जाता है। कोयटा में तो मैं तो डबल ट्रिपल जैकेट, बिल्कुल, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत जो है वो है -1, और ये पहली बार हुआ है ऐसा कि -1 हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जाता है। कोयटा के बाद आज़ाद कश्मीर के हालात भी काफ़ी, मुझे यहाँ पे खड़े हुए ठंड लग रही है। लग रहा है कि मैं एक और जैकेट मंगवाऊँ और पहनूँ। मिनिमम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 09 रहने का आज इम्कान है आज़ाद कश्मीर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ हीरोज़ एवरीडे लाइफ के भी हैं, उनको मैं कभी नहीं भूलता। वो हीरोज़ हैं जो अपने डिसेबिलिटीज़ से फ़ाइट करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं,
सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, उसके बाद नौकरियां करते हैं, उसके बाद एक रूटीन की लाइफ अपनी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इकरा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आ जाता है हुकूमत की जानिब से, प्रॉब्लम आ जाता है सोसाइटी की जानिब से। बहुत सारे बैरियर्स आप और मैं क्रिएट कर देते हैं। मुझे अक्सर लोग, मेरे दोस्त या सोशल सर्कल में बैठे हुए लोग बात करते हैं किसी बहन भाई के, और जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पेशल का, यकीन मानिए मेरा दिल खून के आंसू होता है, मैं 60 टुकड़े हो जाता हूँ। मेरे भाई वो स्पेशल नहीं है, स्पेशल आप और मैं इसलिए हैं कि अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ अता किया है। हम लोग फिर भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, हम लोग फिर भी अपने चैलेंजेस पे बैठ के रोते रहते हैं, तसले बहाते रहते हैं। वो लोग हीरोज़ हैं, उनके लिए स्पेशल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी मुझे मायूब लगता है, क्योंकि मेरे हीरोज़ वो लोग हैं जो डिसेबिलिटीज़ होते उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, फाइट बैक करते हैं, सोसाइटी में अपनी स्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और हमें दिखाते हैं कि भाई ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट चाहिए, और दूसरे ये कि वो अपने काम से इतने ज़्यादा मतलब होते हैं, और ये कि वो काम बेहतर, हमसे बेहतर तरीके से वो अपना काम करते हैं। अच्छा, एक लास्ट मंथ मैंने देखा कि लाहौर में एक धरना जारी था। हमारे जो ब्लाइंड भाई हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो बड़े पढ़े लिखे, वो आगे नाज़रीन आप चलेंगे तो यू विल फाइंड आउट, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। कई दिन उन लोगों ने धरना दिए रखा, मॉल रोड के ऊपर भी, असेंबली के बाहर, जेल रोड पर भी धरने दिए रखा। उसके बाद गवर्नमेंट का एक वफ्द आता है और उनसे कहता है जी कि हम लोग आपको अकोमोडेट करते हैं, जो आपके मुतालबात हैं, आगे जाके आपको मुतालबात पे पता चलेगा, आपको मुतालबात का आइडिया होगा तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे ज़्यादा गुस्सा आएगा। उसकी वजह क्या है कि इसी गवर्नमेंट ने माजी में नून लीग की हुकूमत में इन लोगों के मुतालबात को बहुत सपोर्ट किया था। आज खुद इक़्तिदार में आ गए तो वही मुतालबात आप लोग सुन नहीं रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि ये रविश रही है कि ऑपोजिशन में होते आप एहतजाज को, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हो, गवर्नमेंट से डिमांड करते हो, और जब आप गवर्नमेंट का खुद हिस्सा बन जाते हो तो आप खुद इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, और काम उस तरह से करते ही हैं जिस तरह के उन्होंने वादे किए। यहाँ पे इकरा इमेजिन करें कि आपको एक वो आस लगा दी जाए कि जी आपकी आवाज़ सुन ली हमने, हम आपके मुतालबात के हल की जानिब लेके जाएंगे, आपको हम पनाहगाह में शिफ्ट कर रहे हैं, आप पनाहगाह में चंद दिन रहिए, उसके बाद गवर्नमेंट आपके तमाम इशू सॉर्ट आउट करेगी। साकिब, लेकिन आज ऐसे ही अच्छे से और अजीम हीरोज़ जो हैं वो हमारे साथ भी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, तो आपको इंट्रोडक्शन कराते चलेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद और उमर रशीद। ये बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने 92 न्यूज़ को और बिलखुसूस सुबह सवेरे पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त दिया है और हमारे लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे लिए फ़ख्र की बात है आज का, फ़ख्र की बात, मेरे लिए वाकई में फ़ख्र की बात है। बिलाल साहब ये मौजूद हैं, बिलाल साहब, उमर साहब, आई एम वेरी सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ दिस नेशन। इस कौम पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है कि जब आप जैसे हमारे भाइयों के इश्यूज़ जिनका प्रॉमिस भी किया जाता है कि सॉर्ट आउट किए जाएंगे, एड्रेस किए जाएंगे, लेकिन एड्रेस किए नहीं जाते। उमर रशीद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मेरी आपकी मुलाकात धरने की जगह पे भी हुई, कितने दिन आप लोगों ने धरना वहाँ पे दिए रखा? 29 अप्रैल को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। राजा बिशारा साहब ने CM साहब के बिहाफ पे हमें कहा कि हम आपको डेली वेजेस जो मुलाजमीन उनको कंफर्म कर रहे हैं, 2-3 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद रमज़ान पूरा हम लोग वेट करते रहे। फिर 14 अक्टूबर तक हम लोगों ने 22 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे इशू सॉल्व आउट नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के दौरान भी नई इशू सॉल्व आउट हुआ। उसके बाद 16 अक्टूबर को नज़ीर चौहान साहब आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल का वास्ता दिया कि आप लोग यहाँ से उठ जाएँ, हम इंशाअल्लाह ताला आपके 12 दिन के अंदर अंदर जो है हमारे मेहमान रहेंगे। आप 12 दिन के अंदर आपका हम जो मुतालबा सिर्फ सिंपल सा था कि बेरोज़गारों को रोज़गार मुस्तकिल और रोज़गार दें और 60 डेली वेजेस को मुस्तकिल रोज़गार दें। तो 12 दिन गुजर गए। 12 दिन में कोई भी, हम हर दफ्तर में गए, हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर और DC के ऑफिस हम गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और हमें कहा जी काम हो रहा है। और 20 दिन के बाद हम दोबारा सड़कों पे आए हैं। हम पिछले 2 दिन से सड़कों पे हैं। हम लोगों ने पहले लारेडा ब्लॉक किया, फिर टिम्बर मार्केट में जो मेट्रो का कट है वहाँ ब्लॉक किया। कल रात से हम लोग जो हैं वो, कल सुबह से हम लोग CM हाउस के सामने हैं, बैठे हुए हैं। कोई एक बंदा भी वहाँ हमसे मिलने नहीं आया, किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। इमरान खान साहब का मोटिव था कि मैं पिछड़े हुए तबके को जो सपोर्ट करूँगा। अपनी पहली तकरीर में कहा था कि हम माजूर लोगों के लिए काम करेंगे। इवन कि जब 126 दिन का धरना हुआ था तो इमरान खान साहब ने एक डिसेबल विंग बनाया था और उसमें तकरीबन 2000 ब्रांड लोगों ने शिरकत की थी। और उनसे इमरान खान साहब ने मिलकर कहा था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा, जैसे आपने पहले कहा कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो हम हमारे साथ कहते हैं हम आपको काम करेंगे, लेकिन जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो कुछ नहीं करते। ना सिर्फ इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे, तो इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर रहे, उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रही, जो पंजाब की गवर्नमेंट है। अच्छा बिलाल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप लोगों का टोटल नंबर है क्या? कितने आपके शुरका जो एहतजाज कर रहे हैं मॉल रोड पर, कितने लोग होंगे? और आप लोगों की मुलाजमतें अभी लगी हुई भी हैं, कुछ लोगों की डेली वेजेस पे आप लोग हैं, उधर उससे हवाला से भी बता दीजिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। अच्छा, हमारे जो डेली वेजेस के ऊपर हैं वो अराउंड 1000 है पूरे पंजाब में।
اور تقریباً 400 سے زائد لوگ ہمارے بے روزگار ہیں اس وقت. اور یہ میرے خیال سے گورنمنٹ کے لیے کوئی اتنا بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو مینیج کرنا, ان کو جاب دینا, کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. بالکل. ابھی تک کوئی اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں اپڈیٹ, کل سیکٹری سوشل ویلفیئر میڈم صاحبہ تشریف لائی تھی, انہوں نے ہمیں بریف کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ پروسیجر جو ہو رہا ہے وہ انہوں نے کچھ سمری کچھ ڈپارٹمنٹس کو موو کی ہے. اس میں 14 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ ان کو اپوائنٹ کریں, لیکن وہ ہمیں کالز کر رہے ہیں ڈیلی ویجز کے اوپر, جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں ان کو پھر سے دوسرے محکموں میں ڈیلی ویجز کے اوپر لگایا جا رہا ہے. صحیح. عمر آپ بتائیے گا کہ مطالبات کیا کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے, اور حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے ابھی تک کوئی نہیں آئی, کیونکہ آپ نے کہا کہ جیسے پہلے آئی تھی تو اس بار انہوں نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا آپ سے؟ میم مطالبہ سمپل ہے کہ جو بے روزگار ہیں اور ڈیلی ویجز پہ ان کو مستقل روزگار دیا جائے, اور میم یہ صرف سی ایم صاحب کے ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے آج تک ہمارے لیے پالیسی بنائی نہیں ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہماری جاب پلیسمنٹ کا رسپانسبل ہے. 4 ارب روپے ہمارے نام پہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, اور وہ ہمیں کچھ نہیں ملتا, ہمیں نہیں پتا وہ کہاں جاتا ہے. نہ ہماری کوئی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام ہو رہا ہے, نہ ہمارے لیے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے. فزیکل ڈسیبل کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی فزیکل ویل چیئر کوئی نئی بائک چلی ہے وہ مل رہی ہے. ہمیں 500 کی اسٹکس نہیں دے رہے, لیکن ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے, لیکن ہمیں نہ ٹریننگ ہمارے لیے ہو رہی ہے, نہ ہمارے لیے کوئی جاب پلیسمنٹ ہو رہی ہے. سوشل ویلفیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کو مس گائڈ کر رہا ہے, چونکہ یہ کام سارا سوشل ویلفیئر کا ہے, اس میں سوشل ویلفیئر اپنی رسپانسبلٹیز کو اون نہیں کر رہا. اچھا عمر بھائی, یہاں پہ ایک لفظ تو آپ نے پلیز میری ریکویسٹ ہے آئندہ سے اپنے لیے, اپنے جیسے تمام بھائیوں کے لیے استعمال نہیں کرنا, وہ ہے ڈسیبل. آپ لوگ ڈیفرنٹلی ایبل ہیں اور ہم سب سے بہت زیادہ ایبل ہیں, تو آپ کی مہربانی آئندہ پلیز یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, ہم سے بہت زیادہ ایبل آپ لوگ ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے ناظرین, یہاں بڑے دکھ کے ساتھ مجھے دوبارہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے یہ بھائی جو یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور تمام وہ لوگ جو اسٹوڈیو میں تو نہیں آ سکے لیکن مال روڈ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں, یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں جو ان کے مسائل سننے کے لیے آج اہل اقتدار ہیں اور ان کی آواز پہ کان نہیں دھر رہے. اور بھی ذرا مجھے اپنی ایجوکیشن اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ کے دھرنے کے شرکاء یا جو آپ کے ساتھ احتجاج میں شریک لوگ ہیں ان میں زیادہ تر کی تعلیم ہے کتنی؟ سر ہمارے ماشاء اللہ موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوالیفیکیٹڈ ہیں, ہم لوگ پڑھے لکھے. میری اپنی ایجوکیشن میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسپیشل ایجوکیشن میں, ایم فل کر رہا ہوں اسپیشل ایجوکیشن میں. اس کے علاوہ بہت سارے دوست ہیں جو ایم فل کیے ہوئے ہیں اور بے روزگار ہیں. سب گورنمنٹ ہمارے لیے سر اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے, باہر کی کنٹری سے ہمارے لیے اربوں روپیہ فنڈ آتا ہے ہماری ایجوکیشن کے لیے. اگر آپ ہمیں ایجوکیشن دے رہے ہیں تو اس کے بعد جاب پلیسمنٹ کوٹا بھی ہے ہم سے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمیں وہ کام دیا جو ہم کر سکتے ہیں, گورنمنٹ ہمیں وہ کام دے رہی ہے جو ہم نہیں کر سکتے. ایک بلائنڈ بندہ ایم اے پاس وہ نائب قصر کیسے کام کر سکتا ہے, وہ مالی کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے جتنے بھی 4 سالوں میں ہمیں روزگار دیا ہے, ہمارے دوستوں کو جابز دی ہیں, ایم اے پاس کو بھی کانٹریکٹ دیا پہلے سکیل پہ, گریڈ سکیل 1 پہ, اور ان ایجوکیٹڈ بندے کو بھی وہی سکیل دیا ہے. آپ لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ لوگوں نے کہ اسٹڈی کے دوران, جاب کے دوران, یا کسی بھی مراحل سے آپ کے جو ہے کس قسم کی آپ کو مشکلات مطلب پیش آئی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو وہ بتائیے گا, اور آخری بار اپنے مطالبات بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں جی, مشکلات کی اگر بات کریں تو الحمدللہ کبھی ہم مشکلات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے, لیکن مشکلات کی اگر بات کریں تو بہت ساری مشکلات ہیں. ایک نارمل بچہ جب کالج میں جاتا ہے تو اس کو گھر والے بائک لے دیتے ہیں یا اس کے لیے کچھ ایسی کنوینس کا ارینج کر دیتے ہیں کہ وہ ایزیلی اپنے کالج تک موو کرتا ہے. ہم نے چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اور ہم بائک نہیں چلا سکتے, ہم اپنی کنوینس یوز نہیں کر سکتے, اس لیے ہمیں لوکل جو ہے وہ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. جب ہم ایگزامز اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں رائٹرز ملتے ہیں, سم ٹائمز وہ رائٹرز اس طرح کے ہمیں اتنے لو کلاس کے مل جاتے ہیں کہ ہماری اچھی تیاری بھی ہو اس کے باوجود ہمارے ایگزامز بہت برے ہوتے ہیں. اچھا بلال بھی, ہم ویری سوری کرنٹ سینیریو, ناظرین بڑا دکھ ہو رہا ہے, اور ایک ریکویسٹ میں گورنمنٹ سے یہ بھی کروں گا کہ جو ان کے, ہاں بلال بھی آپ کے مطالبات جو ہیں ہمارے ناظرین کے لیے ایک بار پھر سے وہ سمرائز کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ لوگ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے بے روزگار اور ڈیلی ویجز کو مستقل روزگار دیں, ان کی اکارڈنگ ٹو دا ایجوکیشن, اکارڈنگ ٹو دا اسکلز. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے بلال صاحب کی, عمر رشید صاحب کی گفتگو سنی. کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو ایک سٹروک آف پین پہ کسی بھی ایک منسٹر کے, کسی بھی ایک سیکٹری, اور تھوڑا سا اگر نوٹس چیف سیکٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب لیں تو چند منٹس کی بات ہے. ان کا کھوٹا ایک کیا گیا, ان کے لیے رکھا گیا. اینی ویز ناظرین, دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کے تمام مسائل کا حل بہت جلدی نکالے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. So
सेगमेंट में क्या बात करने जा रहे हैं, तो हम बात करेंगे बच्चों की अच्छी तरबियत की, कि बच्चों को ऐसी मतलब किस तरह से उनको डील किया जाए बचपन से ही कि उनकी आदत अच्छी हो। और वालिदैन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आती है कि बच्चों को किस तरह से, के साथ विश भी हर फैमिली की यही होती है कि तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की जाए। लेकिन कुछ बेसिक्स हैं, कुछ बुनियादी फ्लॉज हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि लगता ये है कि ये करेंगे तो बच्चे की तरबियत शायद ठीक होगी, लेकिन हम उनको ट्रैक से उतार रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि कोई माँ बाप जो है ना बच्चों को सुलाने के लिए डराते हैं, ओ जिन बाबा आ गया तो सो जाओ, तो वो बच्चों के मतलब कहते हैं कि वो बच्चों के ऐसे जैसे उनको डरा रहे होते हैं, उनकी कॉन्शियस में ये बात बैठ रही है, भाई बाकायदा डरा रहे होते हैं। मतलब बाकायदा डरा तो रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बच्चों के दिमाग में ये चीज रह जाएगी कि ये भाई कोई चीज है, जिन बाबा मौजूद है। छोटी छोटी बातें इकरा आप अक्सर देखें ना, कभी इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट माय ओन सेल्फ। आप किसी दोस्त की तरफ जाए तो छोटा सा बेबी आएगा, बड़ा प्यारा सा बच्चा आएगा, बाबा घर पे नहीं है, बाबा घर पे होते हैं। ये तो ना मुझे बात याद आ गई कि हमारे घर में एक दफा ऐसे हुआ था। नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, मेरी छोटी बहन है उसको, जैसे मेरे बाबा की फ्रेंड आई तो जैसे अब वो मेरे बाबा की फ्रेंड अगर देख ले वो ये ना हो गया या देखो क्या लेकिन ना इस तरह से हुआ था कि भाई क्या तो भाई घर में ऑफिस से लेट आया थका यार, जब बता दो घर में नहीं है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपके बच्चों को ग्रूम कर रही होती हैं, और ये चीजें उनके ना वो कॉन्शियस में जा रही होती हैं, फीड हो रही होती हैं कहीं कहीं यार ये छोटी छोटी वो जो है ना ड्रामेबाज ये कर सकते हैं हम। एनीवेज आज इस पे बात करते हैं कि बच्चों की परवरिश बेहतर कैसे की जा सकती है, और फ्लॉज जो पेरेंटहुड के, जो पेरेंट्स की तरबियत के फ्लॉज रह जाते हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ, रूटीन में आप लोग देखते रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे मेहमान आज के भी। डॉक्टर अमरीन इकबाल माहिर नफ्सियात हैं, मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अक्सर आप देखते हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज भी मौसम बहुत अच्छा है और अच्छी टॉपिक भी आज हमारा बहुत अच्छा है, और आप खुद बड़ी प्यारी लग रही हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नौशबा मन्नान, हमारे नफ्सियात हैं। और इस्लामाबाद में मौसम तो वैसे ही नौशबा साहब काफ़ी बेहतर हो गया है मुझे लगता है। जी जी जी, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद का। चलिए आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं फिर। इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है, घरों में कौन सा ऐसी तरबियत में बुनियादी तरबियत जो बच्चों की है, सबसे पहली गलती पेरेंट्स से क्या होती है कि बच्चों को हम छोटे छोटे झूठ बोलने की तरफ लगा देते हैं कि यार बाहर अगर कोई बंदा आ गया बेल दिया तो जाके बता दो बाबा घर पे नहीं है, पेरेंट्स घर पे नहीं है। उससे क्या इफेक्ट आता है और ये गलती क्यों पेरेंट्स कर रहे हैं स्टार्ट से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साकिब इकरा आपके मदु करने का, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा टॉपिक। देखिए एक चीज़ है, जितनी भी किताबें नफ्सियात पे या साइकोलॉजी पे लिखी उनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो पेरेंटिंग के ऊपर किया गया, और फिर मदरहुड ख़ासकर माँ का किरदार उसमें बहुत अहम है। वो क्यों अहम है साकिब? क्योंकि तरबियत का आगाज़ उस वक्त ही हो जाता है जिस वक्त एक माँ को ये पता चलता है कि अल्लाह ने उसको ब्लेस किया है कि वो एक बेहतर इंसान को दुनिया में लेकर आए। और बिल्कुल आपकी बात से, जैसे अभी इकरा ने कहा कि डर जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम फीचर्स इनहेरिटेंस में अपने वालिदैन से लेते हैं, शक्ल सूरत लेते हैं, तो आदात पर्सनालिटी ट्रेट्स आपकी तीसरी जनरेशन या थर्ड जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो इसलिए अब जो वालिदैन की जो आदात होती हैं, कहते हैं आदतें नस्लों का पता देती हैं, तो जो आदात होती हैं ये बिल्कुल इनहेरिटेंस में या आप अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है। सबसे पहले तो वालिदैन की जो अपनी आदात है, जैसे कहते हैं ये बच्चा देखो दादा पे गया, इसका गुस्सा बिल्कुल अपने दादा पर गया। तो इसी तरह जो है पहली बात तो माँ का जो किरदार है कि डरी हुई माएँ, सहमी हुई माएँ, गुस्से वाली माएँ, वो जो बच्चे पैदाइश करेंगी तो ऑलरेडी उन्होंने उनको वो डर इनहेरिटेंस में दे दिया। दूसरी चीज़ जब बच्चा पैदाइश के बाद से अमल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप 13 साल तक ब्रेन डेवलप हो रहा है, आप मॉडलिंग कर रहे हैं बच्चे की, उसके अंदर हर एक बच्चा एक यूनिक है। ये याद रखें कि घर में अगर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप उनको एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को एक जिबिल्लत और एक हसलत के साथ पैदा किया है, और उनके साथ डील करना, किसी बच्चे का रवैया, ये पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट आप बच्चे को दे सकते हैं, मेरे ख्याल में ये चीज़ समझे कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर चाइल्ड। आपका बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए होना चाहिए, और उसको वो वैल्यू देने के लिए मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आपके रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है कि जिस वक्त बच्चा माँ को या वालिद को आवाज़ दे, फौरी तौर पर
آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس کو رسپونڈ کریں, اس کو جواب دیں, کیونکہ بچہ ریزننگ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ سے سوال کرے گا. اس میں جو ماں کا یا باپ کا کردار دونوں کا بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہ جو وارمتھ وہ لے رہا ہے, یہ جو توجہ وہ لے رہا ہے, یہ جو عزت وہ لے رہا ہے, یہ وہی عزت معاشرے میں آگے چل کر دے گا, اور اس کی اپ برنگنگ میں بہت زیادہ اہم کردار کرے گی. چھوٹے بچوں میں ٹوائلٹ ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ بچے جو میں کانفیڈنس ہوتا ہے, جو بچے اپنی اس ٹریننگ کی طرح جب اسکول میں جاتے ہیں اس میں اساتذہ کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے. دیکھیں بچوں میں نیگیٹو تھنکنگ, ان میں ڈر, آپ ان کو غلط پلوٹ نہ کریں. خدا را جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, بچوں میں ہم جو پلوٹ کر دیتے ہیں اس وقت ان کے مائنڈ کو, ان کو خود سمجھنے دیں, ان کو خود سیکھنے دیں, Let them grow, خود سے grow کریں, تھوڑا سا سپورٹ کریں, اپنی ذات کے اوپر خود اعتمادی, بالکل وہ آپ ان کے لیے وہ بہت زیادہ اہم ہے. ان کو کوالٹی آف ٹائم دیں. کھانے کی ٹیبل پر جیسے پہلے ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, ان سے پوچھیں کہ ان کا دن کیسا گزرا, ان میں اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ اچھا اور برا کیا ہے, یہ کانسیپٹ ان کو پتا ہونا چاہیے. اور یہی مقابلہ, جب ان کو پنشمنٹ دیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سزا ان کو ملی ہے وہ فزیکل نہیں ہونی چاہیے, وہ وربل بھی نہیں ہونی چاہیے. لائک آپ ان کو سپوز آپ ان کا تھوڑی دیر کے لیے ان سے آپ جو ان کے کھلونا ہے یا آپ ان کا ٹی وی ٹائم ہے یا پلے ٹائم ہے, آپ ریسٹرکٹ کریں کہ ان کی کسی ایسی غلطی سے جس کا تعلق میٹیریل سے نہ ہو, اور ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہم نے آپ کو پنشمنٹ اس لیے دی کہ آپ نے جھوٹ بولا. دیکھیں جھوٹ, حسد, جھوٹ پہ کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر امرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو کریں گے امرین اقبال صاحب, شکریہ کرنے کا. جھوٹ اکثر پیرنٹس بول دیتے ہیں, بچوں کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں, بچے ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. مطلب بے شک آپ دیکھیے نا تو رائٹ لیفٹ سے وہ کنکھیوں جس طرح کہتے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں. وہ آئندہ جو ان کی لائف ہے, the days to come, اس پہ کس طرح افیکٹ کرتی ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی یہ حرکتیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہے, انفیکٹ یہ بہت بڑی بڑی حرکتیں ہیں, کیونکہ یہ ساری عمر کے لیے امپرنٹس ہیں. اس کو ہم امپرنٹنگ بولتے ہیں, کہ جو شروع میں امپرنٹ بن جاتا ہے, اس کے بعد پھر اسی سانچے کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ڈھلتی جاتی ہیں. تو ہمارے پرسنالٹی ٹریٹس اسی سانچے میں پھر بنتے جاتے ہیں. اس میں ثاقب میں یہ بتاؤں گی تھوڑا سا ٹو بگن وتھ, کہ جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں, پیرنٹنگ سکلز کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے وی آر لیونگ ان اے 21st سینچری, تو ہمیں اب یہ مان لینا چاہیے کہ آج کل کی پیرنٹنگ سکلز جو ہوں گی وہ ڈفرینٹ ہوں گی پہلے سے. کیونکہ جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کے ایشوز کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے تو ایسے کیا تھا. جیسے اکثر کہتے ہیں کہ جی ہماری امی نے تو گالی بھی دی, جوتا بھی اتارا, لگایا, اور وہ, لیکن آج کل کے, تو سب سے پہلے اپٹ کرنا پڑے گا کہ پیرنٹنگ سکلز کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اٹس دی گیجٹس ایرا. نمبر 1. نمبر 2, آڈینس کی آسانی کے لیے میں ان کو بتا دوں کہ 3 موٹی موٹی چیزیں جو کہ ہمیں اوائڈ کرنی ہے. نمبر 1, جیسے بات ہوئی کہ کمپیریزن, بچوں کے اندر ہمیشہ یاد رکھے کہ کمپیریزن نہ کرے کہ تمہارا بہن بھائی جو ہے وہ زیادہ نمبر لے رہا ہے, یا جو ہے تمہارے انفارچونیٹ یہ ڈیبیٹ یہ ہے, تمہارے کزن نے اتنے مارکس لے لیے, اس نے یہ کر دیا, تمہارے بہن بھائی دیکھو وہ زیادہ اچھا پڑھ رہے ہیں, تم ٹائم نہیں دے رہے, تم نہیں پڑھ رہے, یا تم بدتمیز ہو, تمہارا بہن بھائی بہت اوبیڈینٹ ہے. اب جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم لیبلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیبلنگ کا مطلب ہے آپ ٹیگنگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بچہ لائک ہے, تم لائک نہیں ہو. ایگزیکٹلی, اس کو ہم بولتے ہیں سائیکالوجی کے اندر سیلف فلفلنگ پروفیسی. پروفیسی اس کا کیا مطلب ہے کہ the child behaves the way he or she is expected to behave. اگر فار ایگزامپل میں بچی ہوں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم بہت نوٹی ہو یا بدتمیز ہو, تو مجھے لیبل کر دیا گیا کہ میں بدتمیز ہوں. سو آئی ایم, ایک بچے کو ریزننگ نہیں پتا, اس کے بھی 11-12 سال تک ایگزیکٹو فنکشننگ نہیں سٹارٹ ہوئی. اب بچے نے اپنے آپ کو یہی کر دیا کہ ارد گرد کے ماحول سے اس کو لیبل کیا گیا, اور وہ ویسے ہی بہیو کرے گا جیسے اس کو لیبل کیا گیا, ویسے ہی گرو کرے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا جو آپ نے جھوٹ کی بات کی, وہ بات جو 3rd فیکٹر ہے, دیٹ از دی کانٹرڈکشن. کانٹرڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو, یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کال و فعل کا تضاد, ٹھیک ہے جی, وہ کبھی بھی پرسنالٹی گرو نہیں کرے گی جہاں پر کہ کال و فعل میں تضاد ہوگا. آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا نہیں, کلاس میں ساتھ ساتھ بچے کو پڑھا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہم بچوں کو سٹوری سناتے ہیں کہ the moral of the story is once a liar always a liar, وہ شیر والی کہانی سناتے ہیں. لیکن گھروں کے اندر, ہماری ڈیلی لائف کے اندر, جیسے ہمارے اندر ایز اے نیشن یا ہمارے جو سب کانٹیننٹ کا ایک کلچر ہے, انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا یہ کلچر ہے اور ایک جنریشن آفٹر جنریشن چلا آ رہا ہے کہ ہمارے کال و فعل میں بہت تضاد ہے. تو بچے یاد رکھیں, بچے وہ نہیں سیکھتے جو ان کو کہا جاتا ہے 3rd فیکٹر, بچے وہ سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. رول ماڈلنگ, امیٹیشن. تو بچے جو دیکھیں گے اپنے پیرنٹس, اپنے ٹیچرز, اپنی سوسائٹی کے اندر, انہوں نے اس
کو رول ماڈلنگ کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچے کو کیا نہیں, اس نے صرف اس کے جسچرز کو کاپی کرنا ہے. بالکل ایسے ہی گاٹ اٹ. اس کو ہم بولتے ہیں رول ماڈلنگ یا امیٹیشن. تو 3 ان فیکٹرز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ بچے کو, وہ آپ کو دیکھ کے لرن کر رہا ہے, وہ آپ کی بات سن کر لرن نہیں کر رہا. اور اس میں ایک اور کانسیپٹ بتاتی چلوں کہ جب بچے کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں شروع کے 11-12 سال میں, تو اس کا جو بانڈنگ ہوتی ہے, جو پرنسپل آف لرننگ ہے, بچے اس کا سیکھ رہے ہیں, ان کی بالکل شیٹ ایک بلینک شیٹ ہے, اور جو ان بھی کو پینٹ کریں گے آپ جو بھی پینٹ کریں گے. اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم آپ نے لکھ دیا اور ایک دفعہ لکھ کے اریز کرنے میں, دوبارہ لکھنے میں بڑا بالکل ایسی ہے, وہ والی چیز رہتی نہیں, وہ والی بات ہی نہیں رہتی. سو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے شروع کے 11-12 ایئرس بچوں کی جو تربیت کی ہم یا پیرنٹنگ سکلز کی بات کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ فادرز کا بھی ایکول رول ہے بچوں کی. نو ڈاؤٹ مدرہڈ is very important, but these days fatherhood is equally important. You see, باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, بہت ذمہ داری. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. نوشابہ آپ کی طرف آئیں گے. آپ بتائیں کہ جیسے کہ کچھ لوگ, جیسے پیرنٹس جو ہیں وعدہ کرتے ہیں بچوں سے کہ اتنے نمبر لوگے تو یہ انعام ملے گا, لیکن جب وہ بیچارہ نمبر لے لیتا ہے تو انفارچونیٹلی اس کو وہ انعام نہیں دیا جاتا. دیکھیں, وعدہ تو وہی ہے نا کہ پرومس آپ نے بچے کے ساتھ کیا ہے اقرا, اور چیز لے کر دوں گا یا میٹیریل لے کر دوں گا. میرے خیال میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں بچوں کو اگر پازیٹیو ری انفورسمنٹ دینی بھی ہے تو اس کے لیے اس میں میٹیریل نہیں, ان کی جو خوشی کا تعلق, جب آپ نے بچے کو خوشی دینی ہے تو اس کا تعلق یہ ہونا چاہیے جیسے آپ ان کو سیر و تفریح کے اوپر لے جائیں, آپ ان کو مزید ایکسپوجر دیں, ایک اچھی کتاب لا دیں تاکہ بچوں میں ریڈنگ کا جو رجحان ہے وہ بڑھے. جب آپ شروع میں ان کو لیپ ٹاپ یا گاڑی یا اس طرح کی چیزیں گفٹ کریں گے تو اس کا پھر ان کا تعلیم سے رجحان کے ہٹ کر زیادہ ان تحفے تحائف کی طرف ہوگا. اور جو وعدہ کریں بچوں سے تو اس کو ضرور پورا کریں. دیکھیں جیسے ابھی بات چل رہی تھی, میرے خیال میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم بچوں کو چیز دے سکتے ہیں وہ عزت ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز رسپیکٹ ہے. میں بار بار کہتی ہوں یہ بات, کیونکہ عزت بچے کو جو آپ دیتے ہیں وہ آگے وہ رسپیکٹ معاشرے میں دیتا ہے. پیرنٹس کی ایک دوسرے کے ساتھ عزت, ماں کا والد کو عزت دینا اور والد کا اپنی بیوی کو عزت دینا. بچہ جب یہ ان کے لیے دونوں رشتے بہت اہم ہیں, تو پلیز مائیں بچوں کے لیے اپنا باپ ایک ہیرو ہوتا ہے. تو آپ اپنے والد کا جو اس کے ساتھ رویہ ہے, وہ ماں باپ کا رویہ بھی, کانفلکٹڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے بچوں کے اندر پوری زندگی وہ جو کانفلکٹ ہے وہ لے کر چلتے ہیں. ایک اور جو سب سے زیادہ اہم بات ہے جس کی طرف میں آؤں گی, دیکھیں بچوں کو بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ سینس آف اچیومنٹ. ہم اس سے پہلے جو فتوحات ہوئی, شیر شاہ سوری, ٹیپو سلطان, سینس آف اچیومنٹ آپ نے بچوں کو گیمز, ویڈیو گیمز کی شکل میں دے دی. وہ اس گیم میں ہیرو ہے, لیکن باہر وہ بلی یا وہ ایک کاکروچ دیکھ کے بھی وہ بچہ ڈر جائے گا. بچوں میں آپ نے سٹرگل کرنے سکھانی ہے, بچوں میں ڈیسیژن میکنگ سکھائیں. دیکھیں فیصلہ کرنے کی, ہمارے ساتھ ایک کراچی سے ریگولر کالر ہے ہمارے سب سے بڑے پاکستان کے. جب آپ یہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ دونوں کو بہت سلام ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں نوشابہ سے کہ ان کی بات انٹرپٹ ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ ظاہر وقت مختصر ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں نے جو اپنے والد ہر ٹائم ذرا ڈفرینٹ تھا. میں نے ان کے مطلب ہم ان سے بڑا ان کے ادب و لحاظ میں رہتے تھے, وہ زمانے کا تقاضا تھا. لیکن آج کے بچے ہمیں اس سے زیادہ ہم اس کو فیسلٹیز دے رہے ہیں, اس سے زیادہ اس کو پیمپر کر رہے ہیں, وقت سے پہلے چیزیں دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی بچہ ہماری بات نہیں سنتا. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو ہم نے زیادہ پیمپر بچوں کے. آپ نے جو سیلف ریسٹ کی بات کی نا نوشابہ, دیٹ از اے ویری کی پوائنٹ کہ ہم بچوں کو ان کی ایگو, ہر ایک کی ہوتی ہے, بچوں کی ایگو ہٹنی. اگر بچہ کوئی غلط کام بھی کرے دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے. میں نے نوٹ کیے اگر بچوں کی برائی دوسروں کے سامنے کرنے لگے بچہ اور باغی ہو جاتا ہے. میرا سوال یہی آ کے ٹھہرتا ہے کہ آج کے دور میں بچے, ماں باپ ان کے پیچھے خوار ہو رہے ہوتے ہیں, اتنے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں, ان کو پیمپر کرتے ہیں, لیکن کیا ہمیں کس حد تک پیمپر کرنا چاہیے اور کس حد تک اسٹرکٹنس کرنی چاہیے کہ بچہ ویری ویلڈ پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ. جی نوشابہ, دیکھیں میں اس کے اوپر میں اسی کے اوپر واپس آؤں گی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو ایسٹ ہے نا, ہمارا ریلیجن, ہمارا کلچر, ہمارا نارمز, ہماری تہذیب, مورالٹی اور ایتھکس کے لیے یا یہ صاحب
कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देगी, कोई सर्टिफिकेशन हमें किसी इदारे से नहीं मिलेगी, वो हमने अपने बच्चों को इनहेरिटेंस के अंदर देनी है। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती, जैसे धोखा देने की, जैसे झूठ बोलने की, जैसे चोरी करने की, उसके ऊपर आपको बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मेरी लिमिट है और इसके ऊपर आकर मुझे रुक जाना है। तो हमारे बच्चे, क्योंकि सोसाइटी देखें, एक चीज़ बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि अभी सोसाइटी ग्लोबलाइज्ड हो रही है। एक चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए कि अगर इंसान एक मोबाइल बनाता है तो 6 महीने के बाद उसका अप मॉडल आता है। तो अल्लाह ने जो अभी हमारे बच्चे, ये हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, ये हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए हैं कि इनको एक्सपोजर ज़्यादा है, इनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। इन्होंने जो चीज़ें, मेरे ख्याल में जो एज से बाज़ औक़ात आप देखिए, एक इंटरनेट का सेस, जो सवाल वो दादी दादा नानी नाना से करते थे अभी गूगल कर लेते हैं। हाँ, तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि वो बच्चों को जब रिस्पॉन्ड करें। अभी उनकी मामा है, गूगल मामा है डॉक्टर अमरीन को। डॉक्टर अमरीन, बड़ा वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड सा पॉइंट है कि डेफिनेटली जिस तरह ग्रो किया है सोसाइटी ने, इंटरनेशनली जिस तरह हमने ग्रो किया है, जहाँ पर आसानियाँ पैदा हुई वहाँ मुश्किलात में भी डेफिनेटली इजाफा होगा। उन मुश्किलात को बच्चों की पैम्परिंग में, बच्चों की ग्रूमिंग में हम कैसे कम कर सकते हैं? हम उनको बेहतर इंसान बनने में पेरेंट्स अपने बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ, दिस इज़ द पॉइंट कि अब हमने इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करना है, इसका हल क्या है। तो जब सेशंस करती हूँ पेरेंट्स के साथ, जो चीज़ें मुझे, जो की फैक्टर्स उसमें नज़र आते हैं जो लैक हो रहे हैं, सबसे पहले बात इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आजकल वो दौर नहीं रहा कि जहाँ पर फादर से डर कर रहा जाए, या माँ जो है वो बार बार बच्चे को जो है वो कह रही है कि अब्बा आएंगे, तो अब वो दौर नहीं रहा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली अंदाज का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को पैम्पर करें। फ्रेंडली अंदाज का मतलब है कि बच्चे को बैठ के सुने वो कह क्या रहा है, वो आपसे बात, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए जो आजकल पेरेंट्स के पास है नहीं है। अगेन द गैजेट्स कम। तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि अपने घर के अंदर एक डिसिप्लिन ले लें तो भी इशू है। नहीं, ले ना लें, बिल्कुल डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन की बात है, टाइम मैनेजमेंट करना। जिस तरह के बच्चे आजकल एग्जाम्स में अगर उनका नहीं परफॉर्मेंस आ रही और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि जब आप पढ़ाई करें तो आप मोबाइल को साइड पे रख लें या बच्चे से मोबाइल ले लें। ठीक है, आजकल तो ये भी आया हुआ है कि पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों के मोबाइल, जैसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कि आपने बच्चे को घर के अंदर अपना एक डिसिप्लिन रखना है, सोने जाने का, उठने का, जागने का, सोने का, पढ़ाई का, एंटरटेनमेंट का। नंबर 2 ये है कि बच्चों के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट उनकी शेपिंग ऑफ बिहेवियर में बहुत ज़रूरी है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से कहीं मुराद ये नहीं है कि आप उनको कोई अब्यूज करें। नो, नॉट एट ऑल। ये मैं कॉन्सेप्ट क्विकली दे दूं। पनिशमेंट का मतलब है रिमूवल ऑफ सम पॉजिटिव स्टिमुलस, कि बच्चे की जो वीकनेस है, जो इंसेंटिव है, वो उससे थोड़ी देर के लिए उसको टाइम आउट दे दे, उससे वो ले लीजिए। तो इसको हम टाइम आउट टेक्निक बोलते हैं। थर्ड हमारे पास ये है कि समटाइम्स बच्चों को इग्नोर करना भी, उनके जो बहुत ज्यादा टैंट्रम्स होते हैं उनको इग्नोर भी करना चाहिए। जहाँ पे टॉपिक बिल्ड अप होता है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं सीखना अब स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे ब्रेक आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन, आपका भी, और नौशाबा मनान आप भी हमारे साथ मौजूद थी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं, खासतौर पर पेरेंट्स जो हैं, वो आपकी बातों से जो है वो एक चीज डिसाइड करते हैं। ऑनवर्ड्स नाज़रीन, ऑनवर्ड्स आने वाले दिनों में हम रेगुलर सेगमेंट्स किया करेंगे बच्चों की ग्रूमिंग पे। वैसे सबसे पहले पाकिस्तान में हम लोग जैसे करते भी हैं, लेकिन अब रेगुलर उसको ना मजीद थोड़ा फ्रीक्वेंट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन पे हम जितना काम करेंगे, दैट इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री, दैट इज द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, और उस पर हमें मैक्सिमम काम करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे बुनियादी सवालात हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं बच्चों का फ्यूचर शेप अप करने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम अपने खुसूसी सेगमेंट ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जैसे कि हम खुसूसी सेगमेंट में बात करते हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ाए दो जहां, सरवर कौनैन की बात करते हैं, और उनकी औसाफ, उनकी सीरत तैयबा पर बात करते हैं। रोज़ उनकी हम सीरत तैयबा में से किसी एक ख़ास पहलू पर बात करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत पहलू होते हैं मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के। तो आज हम बात करेंगे बहैसियत ताजिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। तो एक आज के मेहमानों का तारुफ करवाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उससे पहले ज़िशान आरिफ भट्ट साहब,
اللہ پاک نے جو ڈیوٹی آپ کی لگائی ہے اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا کوئی بھی. اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ کرے. کیا خوبصورت نعت آپ نے پیش کی, کیا بات ہے. ناظرین اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم پروفیسر ناصر محمود صاحب, ریلیجیس اسکالر ہیں, اسلامی اسکالر ہیں. پروفیسر صاحب سے اکثر آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, آپ ان کی بہت ہی بہترین گفتگو سے مستفید ہوتے تھے. پروفیسر صاحب تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ محترمہ عروج ناصر صاحبہ موجود ہیں. پہلے وہ کبھی اینکر پرسن بھی ہوتی ہیں, کبھی خود بھی ماڈریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور اس ٹاپک کے اوپر تو ماشاءاللہ بہت گریپ ہے ان کی. عروج صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور ناظرین کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب. اکثر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں, ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. سید وقاص ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محترم پروفیسر ناصر محمود صاحب, آپ سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اسلام میں تجارت کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں تجارت کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاش کے لیے اظہار نبوت سے پہلے جس طریقے کو, جس طریقہ کسب معاش کو چنا وہ تجارت ہی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزی کے 9 حصے تجارت میں ہیں. آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تاجروں کے لیے جو حلال مال کماتے ہیں, جھگڑا نہیں کرتے, جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتے, اپنے مال کی زیادہ تعریف نہیں کرتے, خریدتے ہوئے دوسرے کے مال سے کیڑے نہیں نکالتے بے جا غلط انداز میں, اور لوگوں کا نقصان نہیں کرتے, وہ خوش اخلاق ہیں, خندہ رو ہیں, اچھے انداز میں ڈیلنگ کرتے ہیں. آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ارے واہ, یعنی آپ اندازہ کریں اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا, اور وہ بھی حدیث صحیح ہے, حضور نے ان خوبیوں کا بیان فرمایا. محض تاجر نہیں جو آج کے زمانے میں جھوٹ بولے, فراڈ کرے, اس میں ملاوٹ کرے, نقصان کرے لوگوں کا, جھوٹ بول کے گندا مال اچھا کر کے بیچ دے, کم تر مال کو زیادہ اعلیٰ ریٹ میں بیچ دے, ایسے تاجروں کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ الٹا گناہ ان کے ذمہ ہوگا, اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. لیکن جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی میں نے گنی خوبیاں بیان فرمائیں, آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایسے لوگ قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعام یافتہ بندے گنا. یعنی تجارت جس سے لوگ اپنا رزق تو کماتے ہیں, لیکن دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی اگر آسانی پیدا کر دیں تو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسی عظیم بشارتوں کے مستحق ہیں. اتنی عظیم ہے, اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تجارت کتنا امپورٹنٹ اور کتنا وہ ایک پائس قسم کا, نیک قسم کا پروفیشن ہے اگر اس کو پراپرلی ٹریک پہ رکھے, اگر صحیح طریقے سے اس کو کیا جائے, اگر بالکل صحیح طریقے سے کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ فرما دیا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے ہمیشہ غلط انداز میں اور غلط حربے استعمال کر کے اپنی چیزوں کو بیچنے کی کوشش کی. دراصل وہ دھوکہ دہی میں آ جاتا ہے, امبیزلمنٹ میں آ جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ نقصان میں آ جاتا ہے. ہمارے بڑے بڑے ائمہ, ہمارے بڑے بڑے علماء اس پیشے سے تجارت کے ساتھ منسلک رہے ہیں. چونکہ روزی کمانے کا یہ ذریعہ تجارت میرے اپنے خیال میں بھی اگر اس کو پورے ذرائع جو کسب معاش کے ہیں ان کو اگر 3 حصوں میں علماء نے تقسیم کیا تو بہت سمجھداری کے ساتھ کیا کہ ایک حصہ انہوں نے کہا تجارت ہے, ایک زراعت ہے, زراعت, اور ایک کو انہوں نے کہا کہ جو ملازمت, ہم لوگ آگے اس میں اجارہ آ گیا. باقی صنعت و حرفت کو اگر دیکھیں تو وہ انہی تینوں میں سے کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ذرائع میں سے نہیں ہے, وہ اسباب میں سے ہے. انہیں چیزیں بنا لینا, جب بن گئی تو پھر بھی تجارت کے ذریعے ان کو فروخت کیا جائے گا. تو زیادہ روزی کے ذرائع اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں اور اس میں برکت رکھی ہے. بے شک اس میں برکت رکھی. عروج ناصر صاحبہ, اس سے امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہو سکتا, ڈیلی روٹین لائف ہے نا, اور اس میں پھر ایک رول ماڈل کس کی آج بات کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا واپس چلتے ریلیٹ کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت, اس میں اصول کیا تھے جو چینج کیے گئے, جو آ کے انٹائرلی جو ایک دنیا کو نئے رخ, نئی ڈائریکشن دی گئی,
اس سے پہلے تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طرح سے پروفیسر صاحب نے آخر میں جو گفتگو کی نا کہ 3 طریقے ہیں جو بھی ہمارے ذریعہ معاش کے. ایک تو یہ کہ تجارت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تجارت کریں اپنے رب کے ساتھ کریں. اس کے علاوہ ملازمت ہے تو اللہ ہمیں نوکری صرف محمد و آل محمد کی میں رکھے. دنیا کی نوکری تو ویسے ہی مل جاتی ہے. الہی آمین. بہت شکریہ کہ آپ نے میری جیسی فقیر اور حقیر کو بلایا. عزت افزائی آپ لوگ کرتے ہیں اور اللہ آپ لوگوں کی عزتوں کو بڑھائے ہمیشہ. دعا کے ساتھ آغاز کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذات کے صدقے میں کہ جو حبیب کبریا ہے اس کی ذات کے صدقے میں ہمارا ہر لمحہ ایسی عبادت میں رہے. اور جتنے دیکھنے والے ہیں کیونکہ ہم طالب علم ہیں اور بامعرفت عشق و محبت اور مودت کے طالب ہیں تو جناب ابو طالب کے ایمان کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات کے جس کا سایہ نہیں تھا ان کے اوپر جس طرح سے سایہ کر کے جناب ابو طالب نے ساری زندگی گزاری اور سایہ بنے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان ابو طالب کے سائے میں رکھے. یہ تو بنیاد ہو گئی ہر چیز کی. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ جو تاجر ہے اور سچا تاجر ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مطلب سچے تاجر کے لیے جو خاصہ اللہ نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ انہیں انبیاء کی صفوں میں کھڑا کرے گا. تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک اہمیت ہے. اب اس کی اگر ہم بنیاد کی طرف آئیں کیونکہ میری اپنی زندگی میں 8 سال پہلے ایک تبدیلی آئی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رب ذوالجلال کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے وہ عطا کیا کہ جس کا میں نے سوچا نہیں تھا. ایک آیت ہے قرآن حکیم کی, وہ لوگ جو اپنے رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہیں, اپنی تجارت کے حوالے سے بہت پریشان ہیں, ان کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے اور یہ وظیفہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس نے میری زندگی کو بدلا ہے, پڑھ کے بھی اور اس پہ عمل کر کے بھی. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے جس کو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ 7 مرتبہ پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بے بہا رزق عطا کرتا ہے. اس کی آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق ادا کرے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ آیہ مبارکہ پڑھ دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ الفاظ ہے جن کا ترجمہ جی بالکل. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رکھتا ہے اور وہ قادر مطلق ہے. یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ میں نے اس آیت کو ایز اے پرسکرپشن اپنی زندگی میں نہ صرف شامل کیا, اس نے یہ ہدایت دی, اور پھر جو تبدیلی ہے وہ آپ کی اور میری نہیں ہے, وہ دنیا جانتی ہے. آج سے 8 سال پہلے میں بھی میڈیا پہ اسی جگہ پہ آ کر بیٹھا کرتی تھی اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح آخر میں مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ مانگا کرتی تھی. اللہ کا شکر ہے ویسے خیر اس وقت بھی دنیا سے نہیں مانگا کبھی, نہیں مانگا, مگر اس رب کا فیصلہ کچھ اور تھا. مگر اس فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ آج کے دور کے لوگوں کی سوچ بدلی جائے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک عمدہ تاجر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس خوبصورت گفتگو کا آپ نے مجھے شریک بنایا, اور بہترین عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹرسٹک پر ہم بات کر رہے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمارے لیے ایک بہت شاندار قسم کا رول ماڈل ہیں, زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہیں. اور یہ جو آج کا عنوان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت تاجر, بہت شاندار عنوان ہے, بہت شاندار عنوان ہے. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑے واضح طور پہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کیونکہ ہمارا مین سورس آف نالج ہے، ہمیں قرآن سے پہلے تجارت کے معاملے میں اور کسی بھی معاملے میں معلومات اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن نے ایک بڑی خوبصورت بات اور بڑے اچھے اور اچھے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم اس زمین پر گھومو پھرو، رزق تلاش کرو۔ اس رزق تلاش کرنے کے اندر بھی جو مفہوم گہرائی کے اندر پایا جاتا ہے وہ تجارت ہے، اور تجارت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ قابل احترام ہے کہ خود رسول مقبول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں۔ جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے پہلا سفر شام کا کیا، اور جب آپ شام پہنچے ہیں، شام کے بازار میں جب آپ نے اپنا سامان رکھا ہے تو مورخین یہ بتاتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پورے بازار میں آپ کا شہرہ ہو چکا تھا، آپ کی امانت، دیانت، پورا تولنا اور سچ بات بیان کر کے اپنا سودا بیچنا، پورے بازار میں لوگ حیرت سے آپ کو دیکھتے تھے۔ آپ تشریف لاتے بازار میں اور سب سے پہلے اپنا سودا کھرا بیچ کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ہی آپ نے تجارت کے وہ رہنما اصول امت کو عطا فرمائے کہ جس نے بعد میں جا کر میسرہ کے ذریعے جناب ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور آپ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئیں کہ اچھا ہمارے زمانے میں ہمارے بازاروں میں اس قسم کے بھی انداز سے اور اس انداز سے بھی کاروبار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شک بازاروں میں وہ بہترین انداز قائم کیے ہیں کہ جسے بعد میں دنیا نے قبول کیا۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ کسی بھی ریاست کی فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تجارت کے معاملات اور کاروبار کے معاملات جو ہیں وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہونے چاہیے۔ یعنی ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں بنیادی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی ریاست کی فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ریاست کے کاروباری مراکز جو ہیں ان مراکز کی جانچ پڑتال نہ کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت مشہور ہے۔ آپ فرماتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے بازاروں میں وہ شخص کاروبار نہ کرے جسے سمجھ بوجھ نہ ہو دین کے بارے میں، حلال اور حرام کا پتہ نہ ہو۔ آج بازار میں جو فساد ہے اس فساد کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ظلم، زیادتی، جھوٹ، غیبت اور جھوٹی قسم کھانا، ردی سودا جو ہے اس کو اچھا بنا کر پیش کر دینا، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بہت ساری جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس میں بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ غرر ابھی انہوں نے ہمارے بھائی نے حدیث پڑھی کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پہ فرمایا، لیکن آج امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے کاروبار میں؟ وہ کاروبار جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کو دین پھیلایا، قرآن سنا کے دین نہیں پھیلایا۔ حضور نے اپنا کردار ادا فرمایا، جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک طویل حصہ گزارا ہے، بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ سب نے کہا انت امین، انت صادق، انت کریم، انت جواد۔ جب حضور نے اپنا کیریکٹر منوایا، اپنے کیریکٹر کو منوانے کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بازار میں تشریف لانے سے پہلے ہمیں لوگ دلال کہا کرتے تھے، عربی زبان میں کہتے ہیں سمائرہ کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلی بار آپ نے بازار میں ارشاد فرمایا، یا معاشرت تجار، اے تجارت کرنے والے گروہ۔ یہ لفظ تجارت جو ہے یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ہمیں عطا ہوا ہے۔
لفظ تجارت اور تاجروں کے جو ایک عزت کا لفظ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آج جو ہم جس بات پر گفتگو کر رہے ہیں تاجر, یہ بھی حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. ایک اور حدیث میں جو مجھ سے پہلے حضرت نے تلاوت کی, التاجر الصدوق الامین مع النبی والصدیقین والشہداء, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تاجر جو بازار میں سچ بولتا ہے, جو بازار میں دیانت کرتا ہے, جو بازار میں امانت سے سودا بیچتا ہے, جس کی امانت دیانت مسلم ہے, وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنے والے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کس طریقے سے حضور نے کمپیریزن کیا ہے. رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنے والا, وہ تنہائی میں تہجد پڑھ رہا ہے, اس کی نیکی کا صرف خدا گواہ ہے, اور تاجر کو ایک درجہ فضیلت دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیکی کا گواہ جو ہے یہ پورا بازار ہے. اس کی صداقت, امانت, دیانت, اصالت کی وجہ سے بازار کے اندر رونقیں ہیں. بازار میں فرشتے ہوتے ہیں جو انوار و تجلیات لے کے اترتے ہیں. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاجر کی خصوصیات بیان فرمائیں, اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, جھوٹی قسم نہیں ہونا چاہیے, بے شک ڈاکٹر صاحب, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تجارت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہاں وقت ایک ہوا ہے بریک کا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جیسے کہ ہم بات کریں اپنے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت تاجر, تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گی اب کہ بحیثیت تاجر ہمارے نبی نے کس طرح تجارت کی, کیا خصوصیات تھیں, اور قرآن پاک میں خصوصاً کس طرح سے ارشاد فرمایا گیا؟ میں آپ کو بتاؤں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت جس عرصے میں تھی وہ اظہار نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا. یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا. آپ بے شک نبی تھے, اور جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی نبی تھے. ہمارا عقیدہ و ایمان یہی ہے. لیکن جو پہلے 40 سال کا عرصہ مبارک تھا, اس میں اظہار کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. تو اظہار جو ہوا پہلی وحی کے بعد ہوا. اس سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا ایک سفر جب بالکل بچپن میں اپنے چچا جان سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے ساتھ کیا. اچھا میں نے دیکھا چونکہ حضور کے بچپن کے سارے واقعات سیرت میں محفوظ نہیں ہیں, صرف وہ واقعات موجود ہیں جن میں کوئی نہ کوئی معجزہ رونما ہوا. یہ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے بھی معجزات تھے, ہر دن تو جو اظہار ہوا جب مثلا حضور علیہ السلام اپنے چچا جان کے ساتھ جب جا رہے تھے تو راستے میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا. اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے اور لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے. لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کو بہت دیر سے ڈھونڈتے ہیں, ان کو تب بھی ایمان تھا جب چھوٹے سے بچے حضور کے ساتھ تجارت پر گئے ہوئے تھے. انہوں نے اس راہب کی بات پر یقین کر لیا تھا کہ بچپن سے حضور کو معجزات کو دیکھتے آئے تھے. حضور کو واپس بھجوا دیا. پھر حضور کا حضور علیہ السلام نے 2 سفر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر جب کیے, ان میں ان کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا. تو نستورہ ایک راہب تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ نبی ہوں گے. حتیٰ کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خرید و فروخت کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ کیسا شخص ہے, نہ جھوٹی قسم کھاتا ہے, نہ جھگڑا کرتا ہے, نہ کسی کی بات پر غصہ کرتا ہے, نہ تول میں کمی کرتا ہے. اس نے یہ ساری باتیں دیکھی, پہچان گیا, صاحب نظر تھا اور عالم تھا. پروفیسر ذرا اس سے چند سال پہلے جائیے, جس زمانے کی بات کر رہے ہیں, زمانہ جاہلیت, جہاں پہ یہ نارمز ہیں, یہ وہی زمانہ ہے. اچھا یہ بات جو ہے نا پروفیسر, اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی, دین یو کنٹینیو. وہ جو زمانہ جاہلیت کی بارہا بات ہوتی ہے نا, آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہم وہیں 1400 سال پہلے جا کے کھڑے ہو گئے, دوبارہ وہی ایسا نظر آتا ہے. اور یہ جو 92 کر رہا ہے نا کام, جو بارہا ذکر نبی اور آل نبی کر رہا ہے, اس سے یہ سب کچھ ریوائیو ہوگا. اور انشاءاللہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا. ان کے پاس جو پہلی کتب کا علم تھا تو وہ لوگ پہچان گئے. اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے جان بوجھ کے غصہ کر کے جھگڑا کرنا شروع کر دیا, لیکن حضور نے اپنے اخلاق کریمانہ سے اس کو آگے سے جوابات دیے. جب کافی دیر گفتگو ہو چکی تو وہ میسرہ کی طرف متوجہ ہوا, کہنے لگا واللہ نبیٌ,
بلکہ اس نے کہا کہ وہ لات و عزا کی قسم اٹھاؤ. حضور نے فرمایا لا احلفہم, میں ان کی قسم نہیں اٹھاتا. وانی لامرہم, جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں تو ان کو پیٹ کر دیتا ہوں. اس شخص نے کہا واللہ نبی واللہ نبی واللہ نبی, اللہ کی قسم یہ نبی ہے. وتجد احبارنا منعوتا فی کتبہم, ہمارے احبار ان کی نعتیں اپنی کتب میں پاتے ہیں. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو میسرہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام پر بادل سایہ کرتے تھے. پھر اس نے یہ ساری صفات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خرید و فروخت کے دوران حضور کا وہ کردار, وہ اخلاق, وہ بیہیویئر آقا کا دیکھا تو وہ حضرت سیدہ خدیجہ کو بتایا تو متاثر ہو گئیں, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھی بھیجا. آپ ایک بات دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب احادیث میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے آقا علیہ السلام نے اس درمیان میں بڑی زبردست تجارت فرمائی, پارٹنرشپ بھی کی. اچھا, جو 12 سے 40 سال 28 سال کا عرصہ بنتا ہے, یہ اسی زمانے میں ہے. جی اسی زمانے میں ہے, چونکہ اعلان اظہار نبوت کے بعد تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اور تبلیغ میں لگے رہے, پھر تجارت نہ فرمائی. لیکن اس دوران میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جن سے پتہ چلا کہ آقا نے کیسی تجارت کی. ایک شخص تھے حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک واقعہ حضرت قیس کا آتا ہے. پھر عبد القیس کا ایک نجد جو بحرین سے آیا, بڑی مزے کی بات ہے, وہ بحرین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام نے بحرین کے ایک ایک علاقے کا نام لے کر پوچھنا شروع کر دیا, فلاں ان کے ایک ایک گاؤں کا, ایک ایک شہر کا نام لیتے. وہ حیران ہو گئے, آقا آپ ہمارے شہروں کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں, میں تجارت کے لیے سارا علاقہ پھرا ہوا ہوں. پھر ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس حضرت قیس تھے, انہوں نے دور جاہلیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی. تو ایک بار کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جیسا شریک میں نے کوئی نہیں دیکھا. آقا آپ نے ایسی باتیں سکھائیں, آپ نے کاروبار کو وہ مقام عطا کیا کہ ہم اس سے واقف نہ تھے. آپ کبھی گالی نہیں دیتے تھے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. آقا آپ اس زمانے میں بھی اخلاق اور کردار کی اعلیٰ معراج پر تھے. حضرت عبداللہ بن صائب جب حضرت خدمت ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس, صحابہ کرام نے ان کی تعریف کرنی شروع کر دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اسے پہچانتا ہوں. حضرت عبداللہ بن صائب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں. پھر صحابہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ اس زمانے میں حضور میرے پارٹنر تھے, شریک تھے میرے, لیکن اللہ کی قسم میں نے ان جیسا کریم کوئی نہیں پایا, ان جیسا مہربان کسی کو نہیں دیکھا. آپ دیکھیں جس شخص کے پارٹنر اس سے اتنے راضی اور خوش ہوں اس کا اخلاق کیا ہوگا. قرآن پاک خود کہتا ہے ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض, یہ پارٹنر ایک دوسرے پر زیادتیاں بھی کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی وہ بھی آپ کا گرویدہ ہوا, جس کے ساتھ خرید و فروخت کی وہ بھی آپ کا گرویدہ ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی جدید دور کی تجارت کو حضور نے وہ درجہ عطا کیا, وہ رہنما اصول عطا فرمائے بازاروں میں, تجارت میں, لین دین میں, خرید و فروخت میں, کہ دنیا آج بھی اگر اس کے اوپر چلے تو ہمارے بازار, ہمارے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتی ہے. تمام مسائل ختم. بے شک. عروج ناصر صاحب, تجارت میں سب سے امپورٹنٹ ہے وعدہ, ایگریمنٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت 12 سے 40-28 سال کی بنتی ہے, اس میں اس کی امپورٹنس پہ کتنا زور دیا گیا, کیا کیا ہائی لائٹ کیا گیا؟ دیکھیں قرآن حکیم بارہا وعدہ کرنے والوں سے یہ کہتا ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. بیسک بات ہی ہماری جو ہم زندگیاں گزار رہے ہیں یہ بھی تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا وعدہ ہی ہے نا. اچھا ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں نا اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, اور مقصد آج یہ کہ اس کریم ذات سے جو ان کی کریمی ہے اس سے آج کی امت جو ہے وہ سیکھ سکے, یہ مقصد ہے ہمارا, رائٹ. یہی بیسک بات ہے. اب اگر آپ نے وعدے کی بات کی ہے یا تجارت کی اگر ہم گفتگو کریں تو تجارت کرنے کا کے بھی تو کوئی مقاصد ہوں گے نا. تو وہ 4 مقاصد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں, جس میں وعدہ بھی آئے گا, جس میں سچ بولنا بھی آئے گا, جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. When our lives are on the track where we do things for the right reasons, جب ہم چیزوں کو صحیح مقصد کے لیے کرتے ہیں تو راہیں بھی صحیح ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پہلا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچانا. ہم تجارت کریں, ہم کوئی بھی کام کریں اس لیے کریں کہ ہم فقیروں والی زندگی نہ گزاریں, ہم سوال لوگوں سے نہ کریں, ہم محنت اور مشقت کریں اور اللہ کی ذات اور ایمانت داری سے کام کریں, سچائی سے کام کریں, لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ پہلا مقصد ہے تجارت کا, کمانے کا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کوئی کہیں پہ کوئی بھی کام کر رہا ہے, سبزی بیچ رہا ہے, کپڑے بیچ رہا ہے, واٹ ایور,
حرام کام نہیں ہونا چاہیے, اور ساری چیزوں کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. جب آپ کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ اے رب میں یہ کام کر رہا ہوں, تو میں اپنی شاپ پہ بیٹھ کے, آؤٹ لیٹ پہ بیٹھ کے جب شروع کرتی ہوں, اپنے کام کا آغاز کرتی ہوں, تو میں کہتی ہوں قربتاً اللہ, عبادت ہو جاتی ہے. تو جو بھی کام کریں حق اور حلال کی کمائی کریں. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر موجود تھے اور گفتگو فرما رہے تھے, صحابہ کرام سامنے موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا بھاگتا ہوا, اس نے سلام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہاں سے ان سے اجازت لے کر چلا گیا. جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس دنیا کا افضل ترین کام کرنے جا رہا ہے. تو جتنے صحابہ کرام تھے بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا رسول اکرم آپ عظیم ترین ذات, افضل ترین ذات, ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو سن رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی کام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے رزق حلال کمائے. یعنی یہ دوسرا مقصد ہو گیا. تیسرا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی کفالت, یعنی آپ کو اللہ کفیل بناتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں ان کی کفالت کس نے کی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے. تو یہ کفیل. اچھا, اور ایک چوتھا اور بہت ہی اہم نقطہ ہے, جو کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیتے ہیں, اس خدا کی خدائی کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اگر میں انگلش ٹرمینالوجی میں کہوں کہ جب ہم اس دنیا میں رہ کر, ہم اکاؤنٹس کھلواتے ہیں نا بینکس میں, اس دنیا میں رہ کر ہم ہیونلی بینک اکاؤنٹ, یعنی آفٹر آر ڈیتھ, آفٹر دس لائف جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں, تو جس دن اپنے بینکس میں اکاؤنٹ میں پیسے ڈالا کریں نا, تو اللہ کی خدائی, خدا کی خدائی میں سے کسی کو دے کے کہیں کہ اے رب یہ میرا اور یہ تیرے لیے, اور وہاں زیادہ بھیجوائیں کیونکہ کام اس نے آنا. تو یہ چار مقصد جب آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں, جو بھی بھجوائیں گے وہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, وہ کروڑوں گنا ملٹی پلائی ہوگی. صرف مخلصی, اس رب کو صرف ایک چیز چاہیے, اور وہ ہے مخلصی. اور یقین کریں اس بات کا اندازہ مجھے اس لیے ہوا کیونکہ کچھ چند روز پہلے کچھ مخلصین سے مل کے اندازہ ہوا کہ یہ مخلصی کیا ہوتی ہے, اور وہ جب مخلصی کو جانا تو پھر سمجھ آئی کہ اے رب واقعی تجھے بھی مخلصی چاہیے, اور اللہ ہمیں بھی مخلصین سے ملوائے اور ہمیں بھی مخلص بنائے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب, آپ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے کون سے خاص اصول کو جو ہیں ان کو متعارف کروایا, اور یہ بھی بتائیے کہ آج کے زمانے میں ہمیں ان اصولوں پر کس طرح سے جو ہے عمل درآمد کرنا ہوگا کہ ہم تجارت کو اور اپنے کام کو بہتر بنا سکیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے تاجروں کے گروہ, شیطان اور گناہ دونوں خرید و فروخت کے وقت تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں. جب خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے, لین دین ہو رہا ہوتا ہے, تو شیطان اور گناہ دونوں تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں. تو تم اپنی خرید و فروخت کو صدقے کے ساتھ ملاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا بہترین اصول عطا فرما دیا. فرمایا کہ جو خرید و فروخت کرتے ہو اس خرید و فروخت کو صدقے سے ملا لو. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ روزانہ کی جو آمدن ہے, روزانہ کا جو پروفٹ ہے, اس میں سے اپنی حسب توفیق کچھ اماؤنٹ نکال کر ایک الگ گلک میں رکھا جائے کہ یہ راہ اللہ کے لیے ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خرید و فروخت میں جو کوئی غلطی ہوئی, کوتاہی ہو گئی, کوئی نادانی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, یہ جو راہ اللہ میں آپ نے ایک مختصر سا چھوٹا سا اماؤنٹ, 5 روپے ہوں 10 روپے ہوں, تو یہ اس گناہ کو مٹا دے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا ایک اہم اصول یہ بتایا کہ سچ کو اپنایا جائے. شام کا ایک سفر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بازار سے سامان سمیٹ کر واپس تشریف لے جا رہے ہیں. ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے نوجوان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت کم و بیش 24 سال یا 23 سال کے قریب ہے. تو اس نے کہا کہ اے نوجوان, میں تم سے یہ سودا خریدنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ
بھاؤ تاؤ ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بھاؤ ہے وہ یہ ہے, اور اگر تم یہ قسم اٹھا لو تو میں تمہارا یہ سودا خرید سکتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, ہم وہ نہیں جو قسم کھا کے سودا بیچتے ہیں, ہم وہ ہیں جو صرف سچ بول کر سودا بیچتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے. اگر تمہیں خریدنا ہے تو ہم سچ کہتے ہیں کہ اس کا یہی بھاؤ ہے. اس یہودی نے 3 مرتبہ اصرار کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ انتہائی شائستگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, جو کہ آپ کا ایک انوکھا اور خوبصورت دل نشین دل نواز انداز ہے, آپ نے اسی انداز میں جواب دیا. کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا جس سے سامنے والے کو پراگندگی کا احساس ہوتا. تب تیسری مرتبہ جب حضور نے یہی جواب دیا تو اس یہودی نے کہا کہ میں توریت شریف میں یہ پڑھ کر آیا تھا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ سودا جب بیچتے ہیں تو قسم نہیں اٹھاتے. میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام تاجر بھائیوں کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, میں دل کی اتح ترین گہرائیوں سے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رکھتا ہوں, اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی رات کی تنہائی میں یا تنہائی میں آپ بیٹھے ہوں تو ایک مرتبہ ضرور سوچیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی نے بازار میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہم وہ نہیں جو قسم کھا کے سودا بیچتے ہیں, ہم وہ ہیں جو سچ بول کے سودا بیچتے ہیں. کاش کہ ہمارے پاکستان کے تاجر اس اسوہ حسنہ کو اپنا لیں کہ قسم نہ کھائیں, جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں. سودا کے بکنے یا نہ بکنے کا تعلق, رزق کے دینے نہ دینے کا تعلق, اور بھی علماء اکرام یہاں موجود ہیں. قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, روئے زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ کرم رب کریم نے اپنے اوپر نہ لے لیا. یہ رزق کا ذمہ نہ میرے ذمہ ہے نہ آپ کے ذمہ ہے. یہ رزق, یہ گھاک, یہ کلائنٹ, کسٹمر اللہ لے کر آتا ہے. اگر ہم اللہ پر وہ یقین مستحکم رکھیں, کامل یقین رکھیں, خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تجارت میں وہ نفع ہے جو رات کو تہجد پڑھنے والے کو نفع حاصل نہیں ہوتا, وہ تاجر کو حاصل ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم نبیین, صدیقین, شہداء کی صف میں کھڑے ہوگے, تم نبی کی صف میں کھڑے ہوگے. اے تاجر بھائی ذرا غور تو کرو, تم نبی کی صف میں کھڑے ہو, تم صدیقین کی صف میں کھڑے ہو. میں عالم دین ہوں, یہ ڈاکٹر ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, یہ انجینئر ہے. ہمیں یہ فضیلت نہیں دی حضور نے. حضور نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا, امانت دار تاجر ہوگا, وہ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آسان دین عطا فرمایا ہے, کتنی خوبصورت باتیں عطا فرمائی ہیں. ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے کہ تباہ و برباد کر دیا. ایک موٹا سا اصول ہے, صرف موٹا سا اصول ہے, جھوٹ نہیں بولیں, امانت میں خیانت نہیں کریں, اور زندگیاں دیکھیں اپنی کتنی کی کتنی ناظرین آسان ہو جاتی ہیں. ہم لوگ ارد گرد دیکھتے ہیں اکنامک مسائل میں پاکستان گھرا ہوا ہے, اکانومی کلیپس کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. ایک موٹا سا اصول ہے, اس کو اس زندگی نہیں اگلی زندگی کی کیلکولیشن بھی رکھیے. ناظرین آپ اللہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں, اگر آپ نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر آج عمل کر لیجئے, یہاں کی زندگیاں تو ہماری آسان ہوں گی ہی ہوں گی, لیکن اگلی زندگی بھی بہت آسان ہو جائے گی. میں نے آج کے ٹاپک سے ڈاکٹر صاحب سے, پروفیسر صاحب سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, پروفیسر ناصر محمود صاحب, عروج ناصر صاحبہ, آپ کا شکریہ, بہت کچھ سیکھا. ایک موٹی سی بات کہ یار ٹریک پہ رہنا ہے, نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جائیے تو زندگیاں آسان. یہ جو آج کل نا ایک بہت بڑا کہ یہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, یہ بھی سنت کے خلاف ہے. اگر خیار رؤیت ہے کہ گھر جا کے دکھائے, اگر اس میں کوئی خرابی یا ناپسندیدگی ہے تو دکاندار کو لینا چاہیے. یہ اصول نہ رکھیں. لیکن پروفیسر صاحب ہم اس چیز کو گو تھرو کرتے ہیں, بہت سارے ایسے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں جو چیزیں پہن کے پھر واپس شرائط کے ساتھ شرائط کے ساتھ. اس کو سم ادر ٹائم ڈسکس کر لیں گے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ قیمتی وقت سے وقت نکال کر آئے. آخر میں ایک چھوٹا سی بات ہے, بالکل جس کا جو حق ہے نا اس کا وہ حق ادا کیجئے. یہ بیسک اسٹریٹجی ہے آپ کی تجارت کی. جو لوگ آپ کے لیے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ان کا حق ادا کرے اور وقت پر ادا کرے. اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا. تو یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی تجارت کے اصولوں سے واضح جو ہے انہوں نے سبق سیکھا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب ایک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں.
सवेरे